अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त तकरीबन अपने फैसला कुन मराहिल पर है और फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो गेम के रूल्स हैं उनको रीराइट करने की जरूरत है। जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इस वक्त जो डिस्कस हो रही हैं चीजें और पाकिस्तान की सियासत के जो रूल्स ऑफ द गेम्स हैं वो डिस्कस हो रहे हैं और वो डिस्कस होंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। एस्टेब्लिशमेंट का रोल एक दफा फिर पाकिस्तान की सियासत में एक बिग डिबेट बना हुआ है। आप कैसे देखते हैं सारी चीज? जी, इट इज सैड, लेकिन इससे छुटकारा इसलिए नहीं हासिल किया जा सकता कि वो जो हमारा हिस्टोरिकल बैगेज है वो अभी तक हम उठाए फिर रहे हैं और उससे मेरे ख्याल अलग नहीं हो पाए, और इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता। देखिए, जब तारीखी तौर पर एक काम चलता रहा हो 2 दहाइयों तक या इससे भी ज्यादा, और उसके बाद आप उससे निकलना चाहें तो निकलते निकलते भी देर लगती है। आपको टेपर डाउन करना पड़ता है, एकदम मुमकिन नहीं है। गो के आर्मी ने ये ऐलान तो किया है कि दे वांट टू बी नॉन पॉलिटिकल, लेकिन साफ जाहिर है कि लोगों को एतबार भी नहीं है और लोगों को आदत भी नहीं है। ना तो वो उनके इस कहने पर एतबार करते हैं जब वो कहते हैं कि वी आर नॉन पॉलिटिकल, और ना ही उनको आदत है उनकी हेल्प के बगैर कुछ करने की। दोनों साइडें ये चाहती हैं, अभी वो आप समझते हैं मैं दोनों साइडों का से क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारे सर जी, दोनों साइडें ये चाहती हैं कि हमारे साथ उनका आशीर्वाद हो। तो अभी ये एक ट्राइलेटरल प्रॉब्लम हो गया है, इट इज नॉट अ बायलैटरल थिंग। और आप सही कह रहे हैं, रूल्स ऑफ द गेम्स अगर चेंज करना चाहते हैं, एक्चुअली होना ये चाहिए, हम ये कहें कि ओरिजिनल रूल्स पर वापस आए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स के मुताबिक चलें, बजाय इसके कि रूल्स ऑफ गेम चेंज करके फिर कोई और रूल बनाने की कोशिश करें। तो ये सिचुएशन है। मैं आगे चल के फिर और भी बताऊंगा इसकी गंभीरता कितनी है। मसला ये है कि सर एक तो चले रूल्स ऑफ द गेम्स के रूल्स तय होंगे, लेकिन सर कुछ एक ऑप्टिक्स होते हैं और वो ऑप्टिक्स पाकिस्तानी सियासत में बड़े मैटर करते हैं। इमरान खान जी साहब जलसे में कोई बातचीत करते हैं तो हम देखते हैं कि DGISPR उसका नोटिस लेते हैं और वो कहते हैं कि फौजी की आदत बहुत ज्यादा गुस्से में। दूसरी तरफ हम देखते हैं मरियम नवाज प्रेस टॉक करती हैं, जनरल फैज को एक बड़े इंपॉर्टेंट जनरल है और उन पर लगातार तनकीद करती हैं। गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में चकवाल का हवाला देखकर भी, और मियां जावेद लतीफ साहब हुई, मरियम नवाज हो, इन्होंने बारहा जनरल फैज के हवाले से बातचीत की है, उस पर ISPR का रिएक्शन सामने नहीं आता। सर ऑप्टिक्स क्या है? जी, देखें, यही तो बात है। आप जो मतलब ये जो आपने बात की, अब इसको मैं किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकता, और ना ही मैं इसकी कोई और तावील पेश कर सकता हूँ सिवाय उसके कि जो कि एक नेचुरल तावील है। आपको ये भी मालूम है अच्छे तरीके से कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये बात की कि ये रजीम चेंज हुआ ही इसलिए है कि हमें ये खदशा था या हमें ये बताया गया था कि वो अपनी पसंद का चीफ ले आएंगे और फिर वो 10 साल या 20 साल रहेंगे। और उसके बाद अब जो हाल ही में उन्होंने एक बात की है वो बड़ी हैरत अंगेज है कि उन्होंने कहा जी कि हम मुशावरत करेंगे नवाज शरीफ साहब से, जो कि प्रॉपरली कन्विक्टेड हैं। एब्सकॉन्डर हैं, जी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। एब्सकॉन्डर्स हैं, कन्विक्टेड हैं। अगर आप कह रहे हैं उनसे हम मुशावरत करेंगे तो रूल्स तो आपने सारे तोड़ दिए खुद, और सिर्फ इमरान खान की तरफ बंदूकें इमरान खान भी दुरुस्त नहीं कह रहे, मैं ये बात भी मानता हूँ, उनको सियासत के मैदान में ही रहना चाहिए। लेकिन जब वो ये कहते हैं तो आप काफी सारे लोग सिर्फ इमरान खान के अगेंस्ट बंदूकें लेके खड़े हो जाते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। ये जैसे मैंने कहा कि एक ट्राइलेटरल मामला है और इसको हमें उसी तनाज़ुर में देखना पड़ेगा। ये कोई भी, मैं बिल्कुल आपके सामने खुलेआम ये कहता हूँ कि ऑल थ्री आर नॉट प्लेइंग बाय दी प्रॉपर रूल्स विच आर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स। उसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना चाहिए। सर एक दो चीजें, आपको पता है कि पावर सर असल किसके पास है? आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में कौन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो जिस चीज को मोड़ना चाहे मोड़ सकता है? आर्मी चीफ की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, 25 मिनट तक मुलाकात चली है, डिनाइल किसी भी तरफ से नहीं आया। ये भी क्या ऑप्टिक्स है सर? एक आर्मी चीफ अब क्यों मिल रहे हैं एक अपोजिशन लीडर के साथ 25 मिनट, और ये क्या डिसाइड करना चाह रहे हैं, इसे क्या निकालना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और अगर पाकिस्तान में अमन की फजा पैदा करने के लिए कोई रूल टूटता है तो उसकी तो मैं तायद करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी है, जो लॉज बने हैं, वो पाकिस्तान के लिए बने, पाकिस्तान के अवाम के लिए बने। और मुलाकात भी जो हमने सुना है वो ऐवान सदर में हुई है, जो कि कोई ऐसा वेन्यू नहीं है जहां पर के किसी के लिए भी जो आउट ऑफ बाउंड हो तो मिलना। बल्कि मैं तो, अगर आपने गौर किया, हमेशा से लगातार ये मेरा बयानिया है
کہ جو بھی اس سلسلے میں کوئی کام کر سکتا ہے اس کڑواہٹ کو کم کرنے کے لیے, اس اسٹینڈ آف کو تھوڑا سا میلو ڈاؤن کرنے کے لیے وہ کام کرنا چاہیے, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا آرمی چیف ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا کوئی بھی ہو. لیکن انفارچونیٹلی یہ ابھی تک کوئی بار ثابت نہیں ہوا ہے, جس پر مجھے افسوس ہے. نہیں, آپ کی کیا اطلاعات ہیں یا کیا تجزیہ ہے کہ یہ کیوں بار ثابت نہیں ہو سکا, اور اس ملاقات کا بنیادی متن کیا تھا؟ جی میرا خیال ہے, مجھے تو یہ معلوم نہیں ہے کہ متن کیا, متن تو صاف ظاہر یہی ہوگا کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو تھوڑا ٹیمپریچر ڈاؤن کیے جائیں. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے نا کہ جو میری اسیسمنٹ ہے, اور یہ غلط ہو سکتی ہے, کہ ایک طرف عوام کی بہت بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, دوسری طرف تقریباً تمام اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, اور دونوں کی طاقت لگ بھگ اگر میں یہ کہوں اس وقت ایک جیسی ہے. اور جب بھی کوئی بات چیت ہوتی ہے, جب نیگوشیشن ہوتے ہیں, تو وہ اس تک کامیاب نہیں ہوتے جب تک ایک سائڈ اپنی کمزوری نہ مان لے. اور خدا نہ خواستہ کمزوری منوانے کے لیے اگر کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا, چاہے عمران خان کی صاحب کی طرف سے ہو یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو, وہ بہت افسوسناک نتائج لے کر آئے گا. تو اس سے پہلے بہت ہی بہتر ہے کہ یہ جو ایک ایکول قسم کا سٹینڈ آف ہے, میں اس کو ایکول پوٹینشیل کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ میرا نہیں خیال, یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اندازہ غلط ہو سکتا ہے, میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب تمام تر اپنی سپورٹ کے باوجود اوور ٹیک کر سکتے ہیں یا اوور ویلم کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. اور نہ ہی میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ود آل اٹس فورس کین اوور ویلم the people which are with عمران خان. یہ پرابلم ہے, it has come to a place, a level جہاں پر کہ دونوں فورسز بہت اسٹرانگ ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں, اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ یہ صرف معاملہ انٹرنل نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں بس آپس میں معاملہ طے ہوگا. اس میں تیل چھڑکنے والی طاقتیں موجود ہیں جو اس چیز کا انتظار کر رہی ہیں کہ کب یہ کلیش ہو, پاکستان مزید کمزور ہو, پاکستان کی فوج مزید کمزور ہو, تاکہ وہ اپنے جو ان کے عزائم ہیں ان کو آگے لے کے چلے. یہ باتیں دونوں سائڈ کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں کہ بھائیو, صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں, کچھ اور لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ اپنا ہاتھ اس وقت اندر ڈالیں گے جب آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. خدا را اس ٹائم سے بچیں اور وہاں تک باتوں کو نہ پہنچنے دیں. اچھا جنرل صاحب, ایک اور چیز بتائیں, اس ملاقات کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے 4 صدا میں تقریر کی, اور عمران خان بالکل بھی نہیں بولے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر, سہولت کاروں کے اوپر, جو کہ سمجھتے ہیں کہ رجیم چینج میں جو پولیٹیکل پارٹیز کو سہولت کار تھے لائیں. لیکن اس کے بعد چکوال میں جا کر خان صاحب بڑے کھل کر بولے, انہوں نے کہا خوف نہیں لینا, ایک کالز کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی کہ ان سے ڈرنا نہیں ہے, خوف نہیں کھانا. وہ کیا تھا, وہ کس تناظر میں وہ بات کر رہے تھے عمران خان, اور چکوال میں کیوں اتنا اگریشن تھا؟ جی صاحب ظاہر ہے کہ جو درمیان میں ٹائم گزرا ہے 4 صدا اور چکوال, اس میں یہ میرا خیال ملاقات بھی شاید ہوئی ہے, مجھے صحیح اس کے ٹائمنگ کا پتہ نہیں ہے, اور وہ اس کی ناکامی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے, یا اور بھی اگر کوئی پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہے تو اس کی ناکامی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی میری رائے یہی ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ اتنا ٹمپریچر کو نہ بڑھائیں جس میں کہ جو کلیش ہے وہ بالکل سامنے آ جائے, دیوار پہ لکھا ہوا ہو. ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے, وہ تھوڑا اگر صبر کر لیں تو گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو تھوڑا سا شاید ان کو نقصان ہو, پولیٹیکل نقصان ہو, لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا کہ جتنا نقصان قوم کو ہونے کا, ملک کو ہونے کا امکان ہے اگر یہ سٹینڈ آف آگے چل پڑا تو. اور یہی میں ریکویسٹ کروں گا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کہ وہ بھی مہربانی کریں اور اس بات کو اس نہج تک نہ لے کر جائیں. اور میری یہ بات یاد رکھیں کہ جو آپ کا پلان ہے, یا دونوں سائڈوں کی میں بات کر رہا ہوں, جو دونوں سائڈوں کا پلان ہے وہ اس طریقے سے نہیں چلے گا. جب بیرونی فورسز اپنا ہاتھ اندر ڈال دیں گی تو یہ سارا پلان تلپٹ ہو جائے گا, اور پاکستان سخت نقصان اٹھائے گا, اور پاکستانی فوج سخت نقصان اٹھائے گی, پاکستانی عوام سخت نقصان اٹھائیں گے. اور یہ اب دونوں کے ہاتھوں میں ہے, اسٹیبلشمنٹ آن ون سائڈ including PDM and the forces, and Imran Khan on the other side with a lot of people behind him. Please don't go that far. Please don't go that far. It can be very, very dangerous. لیکن جنرل صاحب, اگر عمران خان نے کہا کہ 2 ہفتوں میں ہم کال دے دیں گے اور اسلام آباد کا گھیراؤ کر لیتے, اسلام آباد کو ایک قید خانہ اس گورنمنٹ کے لیے بنا دیا جاتا ہے, یا ظاہر ہے بڑے امپورٹنٹ ادارے بھی اسلام آباد پنڈی میں موجود ہیں, تو اس کے بعد اگر حکومت رینجرز یا فوج کو لے کر آتی ہے, ظاہر ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, پھر یہ کیا صورتحال بنے گی اور کیا ہوگا؟ اسی کا تو میں اندیا دے رہا ہوں, وہی تو میں مطلب یہ کہ آپ نے اس بات کو ذرا کھول کے سامنے رکھ دیا ہے
اور میں اپنے یہی باتیں کہہ رہا ہوں بین سطور میں کہ یہاں تک بات پہنچنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی بھی فورس جو ہے اگر اسلام آباد کو بند کرنے کی کوشش کرے یا حکومت کے کاروبار کو بند کرنے کی کوشش کرے تو ریئیکشن تو آئے گا، اور اس طرف فورس موجود ہے، اس طرف لوگ موجود ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیا نقصان، جس کا بھی نقصان ہوگا وہ پاکستان کا نقصان ہوگا۔ اور وہ بار بار میں تیسری دفعہ یہ بات دہرا رہا ہوں کہ چیزیں ویسے نہیں چلیں گی جیسے اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے، اور چیزیں ویسے نہیں چلیں گی جیسے عمران خان سوچ رہے ہیں، جنرل صاحب ایک کیونکہ چیز، اس سے بڑی طاقتیں موجود ہیں، جو وہ سوچ رہے ہیں وہ ہوگا۔ جنرل صاحب ایک وہ کہتے ہیں دیر از اے میتھڈ ٹو میڈنس، سر ایک ایسا کڑمس بنا ہوا ہے یا ایک ایسی کنفیوژن ہے جہاں پر کلیئرلی سمجھ نہیں آ رہی کہ انا کس کی ہے، آرگیومنٹ کون کیا رکھ رہا ہے، اور کون ہے جو اس گراؤنڈ کے اوپر۔ عمران خان صاحب کا سر تقریباً سمجھ آ رہی ہے، وہ الیکشنز مانگ رہے ہیں، تو کیا اس میں کباہت ہے کہ انہیں الیکشنز دے دیے جائیں؟ الیکشن تو ایک رائٹ ڈیموکریٹک پروسیس ہے۔ جی دیکھیں، میں تو اس چیز کا حامی ہوں، لیکن اس چیز کا مجھے اچھی طرح علم ہے کہ یہ پی ڈی ایم کیسے یہ جو ان کو موقع ملا ہے نومبر والا اس کو اپنے ہاتھ سے جانے دے گی۔ کسی بھی گو کہ یہ الگ بات ہے کہ ان کی یہ خام خیالی ہے کہ جس بندے کو وہ سلیکٹ کریں گے وہ ان کا بندہ ہوگا۔ دیر از نو سچ تھنگ ان کا بندہ چیف آرمی چیف ہوتا ہے اور وہ صرف انٹرسٹ اپنے ملک کا دیکھتا ہے۔ اور آپ کے سامنے تاریخ موجود ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی پسند کا چیف لے کر آئے تھے اور جب نواز شریف صاحب اپنی پسند کا چیف لے کر آئے تھے تو پھر کیا ہوا؟ یہ چیف جو ہے یہ کسی کے نہیں ہوتے، یہ صرف آرمی کے ہوتے ہیں اور پاکستان کے ہوتے ہیں۔ یہ چیز اگر ان کی سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ نومبر والی بات پہ بہت زیادہ میرے خیال ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس بات کو، اس کے اور بھی بڑے پہلو ہیں جو آپ پہلے صاف ظاہر کر چکے ہوں گے کہ اس بات کو نہیں بنانا چاہیے، کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے، لیکن جو سینیریو آپ پیش کر رہے ہیں وہ ریئل ہے، اور وہ آپ کوئی خیالی بات نہیں میرے سامنے رکھ رہے، اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی میں اپنی پورے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ چیزیں بہت ہی برے سینیریو کی طرف موو کر رہی ہیں۔ اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کس کی انا ہے، یہ صاف ظاہر ہے مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ کسی کلیکٹیو گروپ کی انا ہے اگر ہم پی ڈی ایم کی طرف دیکھیں، یا عمران خان صاحب کی انا ہے اگر ہم پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں۔ ان سے ذرا ہمیں ماورا ہو کر آگے سوچنا پڑے گا ملک کی خاطر۔ ملک کی خاطر اگر کسی کی تھوڑی سی سبکی بھی ہو جاتی ہے تو یہ آنا ضروری نہیں صرف کہ سر سب کو فیئر پولیٹیکل سیونگ پلیئرز ملے۔ میں، جی یہ آنا صرف پولیٹیکل پلیئرز میں؟ ضروری نہیں ہے۔ اچھا جنرل صاحب آپ کی سمائل بہت کچھ کہہ رہی ہے، مسکراہٹ آپ کا بہت کچھ کہہ رہی ہے، بہرحال آگے بڑھتے ہو مجھے یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے، یہ شنید ہے کہ عمران خان صاحب کی جنرل صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جنرل فیض موجود تھے، تو پھر سر پی ٹی ایم یا پھر جاوید لطیف جو کہ مریم نواز کے کہنے پر پریس ٹاک کرتے ہیں، جو نقطے ان سے لے کر آتے ہیں اور انہیں کو ایکسپلین کر دیتے ہیں، وہ صرف جنرل فیض کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ایک لمبے عرصے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ملاقات ہونی ہی تھی تو اس میں پی ڈی ایم کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے تھی۔ پی ڈی ایم کو اس چیز کا سخت وہ ناراض ہوں گے اس بات پر کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ صرف عمران خان صاحب کو اور چیف کو تو آپس میں ملاقات کروا دیں اور ہمیں اس سے آؤٹ رکھیں۔ تو اس کا بھی ایک ریئیکشن ہے یہ جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ تو سر عام ابھی بات چل رہی ہے نا کہ پی ڈی ایم کس کو نہیں چاہتی اور پی ٹی آئی کس کو نہیں چاہتی، جو بہت افسوسناک بات ہے، نام لے لے کے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو نہیں آنا چاہیے اور ان کو نہیں آنا چاہیے۔ تو اس کا ابھی کوئی حل جو ہے نا وہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ویسے ایک آؤٹ آف دی باکس پہ چیز پیش کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں اتنی طاقت تو ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ تو اپنی مرضی کر سکتی ہے، وہ دونوں کو اس بات پہ قائل کر دے کہ نہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں نہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہمارا اپنا جو سینیرٹی کا طریقہ ہے اس پر ہم آگے چیزوں کو بڑھاتے ہیں اور آپ دونوں اس کو قبول کریں اور پریزیڈنٹ اس کو انڈورس کریں، یہ بھی ممکن ہے۔ تو اس کا حل کوئی نہ کوئی نکالا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ضد پکڑی جائے کہ جی میں بناؤں گا یا وہ کہیں جی میں بناؤں گا، ان کو کہیں جی کہ آپ دونوں وہی بنائیں گے جو سینیرٹی ہماری لسٹ کہتی ہے، تو سارا مسئلہ اسے حل ہو سکتا ہے تو مشکل، اس میں تھوڑا سا پرابلم کانسٹیٹیوشنل بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ملک کو بہت بڑے بحران سے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جنرل صاحب ایک اور چیز بتائیں کہ جس طرح سے مسلم لیگ نواز اور جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ عمران خان کو ابھی بھی اشارے دیے جا رہے ہیں، عمران خان ابھی بھی لاڈلا بنا ہوا ہے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے اشارے آ رہے ہیں،
اسٹیبلشمنٹ کے کیا اسٹیبلشمنٹ لائک وہ ایک ایسے درمیان میں پھنسی ہوئی ہے کہ ایک طرف عمران خان ہے جو کہ کھل کر بول رہے ہیں, دوسری طرف اگر وہ کوئی بھی ایسا رول پلے کرتے ہیں تو پی ڈی ایم ہے جو بھی ظاہر بولے گی, بات چیت کرے گی, اور جاوید لطیف صاحب سب نے شروع کر دی ہیں, اور 15 سپٹمبر کو امپورٹنٹ 3 تاریخ کہا جا رہا ہے. 15 سپٹمبر تک کیا پاسبلٹیز, کیا کیا ہو سکتا ہے؟ جی 15 ستمبر کی سگنیفیکنس مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں, کم از کم اس وقت مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب سے فوج نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نان پولیٹیکل ہوتے ہیں, اس وقت سے دونوں ہی کو بڑا پرابلم ہو رہا ہے. پی ڈی ایم یہ الزام لگاتی ہے کہ جی ابھی تک پی ٹی آئی لاڈلی ہے, اور پی ٹی آئی یہ الزام لگاتی ہے کہ جی اور کچھ معاملات ہو رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, کہ یہ اس چیز کا شاخسانہ ہے جو کچھ پہلے بیگیج ہے فوج کے اوپر, اور اس بیگیج کو اتارنے میں ٹائم لگے گا. فوج کو چاہیے کہ اپنا یہ نان پولیٹیکل جو رویہ ہے اس کو جاری رکھے, مت گھبرائے اس بات سے کہ کون کیا کہتا ہے, دونوں سائڈوں کو کہنے دیں جو وہ کہتے ہیں, لیکن وہ اپنا نان پولیٹیکل ایٹیچیوڈ آگے بڑھاتے رہیں. اگر ایسے چلتا رہا 5 سال تک, 10 سال تک, تب جا کے آپ کو اور مجھے یقین آئے گا کہ واقعی فوج نان پولیٹیکل ہے, اور تب جا کے یہ پالیٹکس سے یہ معاملات نکلیں گے, جو کہ ایک تھوڑا سا دور وہ یہ ہے کہ محمد مالک صاحب نے کہا, ہم نے انٹرویو کیا, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرلٹی بھی ایک پوزیشن ہوتی ہے, نیوٹرل ہونا بھی ایک پوزیشن ہے پاکستان جیسی سیاسی ڈھانچے کے اندر. اور جس طرح سے ایم کیو ایم اور بات اس ساری جڑی ہوئی ہیں اور ایک ووٹ کی گورنمنٹ ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس نیوٹرل پوزیشن نے انہیں جوڑا ہوا ہے. دیکھیں, اگر نیوٹرل پوزیشن نے کسی کو جوڑا ہوا ہے یا کسی کو توڑا ہوا ہے تو اس میں پھر نیوٹرل پوزیشن کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. یہ تو ان کا قصور ہے جو ابھی بھی دیکھتے ہیں, وہ جیسے میں کہہ رہا تھا نا, عادت نہیں ہے اور اعتبار نہیں ہے, تو وہ پرابلم ہے نا. ابھی ایم کیو ایم اگر اپنے فیصلے کرنا چاہتی تو کرے نا, باپ اپنے فیصلے کرنا چاہتی تو کرے نا, اور وہ اگر بلکہ اس چیز کا وہ اشارہ بھی دے سکتے ہیں, جی آج کے بعد ہم کسی کے اشارے پہ نہیں چلیں گے. لیکن وہاں بھی تو ہمت نہیں ہے, اور وہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اشارے ملیں گے, جبکہ اشاروں والی بتیاں بند ہو چکی ہیں میرے خیال میں. تو اس کی وجہ سے سارا معاملہ گڑبڑ ہے. ابھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جہاں اتنا آپ نے معاملات سنبھالے رکھے ملک کے, تھوڑا سا اور کر لیں, اور لیکن وہ پھر کلین بریک نہیں ہوگی. اگر ذرا سا بھی موو کیا اسٹیبلشمنٹ نے کسی بھی سائڈ پر, تو وہ پھر کلین بریک نہیں ہوگی. اور میرا خیال جو تلخی بڑی ہے جو ملاقات کے بعد اگر ہوئی ہے, اور اگر اس میں تلخی ہوئی ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہوگی کہ عمران خان صاحب یہی چاہ رہے ہوں گے کہ کوئی ایسا قدم اٹھائے اسٹیبلشمنٹ جس سے پی ڈی ایم کمزور ہو, اور اس پہ شاید انکار کر دیا ہو اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے کہ کسی کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. اور یہی شاید پی ڈی ایم ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ کوئی ایسا سبق سکھائیں پی ٹی آئی کو کہ وہ اور کمزور ہوں, تو اس میں بھی وہ تیار نہیں ہے. تو یہ ایک ہے مشکل مرحلہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے جس میں سے وہ گزر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو اسٹڈی رہنا پڑے گا, اور ان کو اسی پر چلتے رہنا پڑے گا. باقی دیکھتے ہیں کہ آگے وقت کیا چیزیں سامنے لے کر آتا ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو, السلام علیکم.